permitted by the Prime Minister. May Almighty help and guide you. Ameen. Oh, what about you? صدر مملکت، میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ نامزد وزرائے مملکت سے ان کے عہدے کا حلف لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ I do solemnly swear that I will bear true faith and allegiance to Pakistan. That as Minister of State, I will discharge my duties and perform my functions honestly to the best of my ability, faithfully in accordance with the Constitution of Islamic Republic of Pakistan and law, and always in the interests of sovereignty, integrity, solidarity, well-being and prosperity of Pakistan. That I will preserve the Islamic ideology, which is the basis of the creation of Pakistan. That I will not allow my personal interests to influence my official conduct or my official decisions.
that I will preserve, protect and defend the Constitution of Islamic Republic of Pakistan. That in all circumstances I will do right in all manner of people according to law, without fear or favor or affection or ill will. And that I will do directly or indirectly communicate or reveal to any person any matter which shall be brought under my consideration or shall become known to me as Minister of State, except as may be required for the due discharge of my duties as Minister of State, or as may be specially permitted by the Prime Minister. May Almighty help and guide you all. Amen. सदर मुमलिकत, आपकी इजाज़त हो तो तकरीब का इख्तिताम किया जाए। ख़वातीन व हज़रात, तकरीब का इख्तिताम हुआ। आपसे दरख्वास्त है कि यहीं पे रहें जब तक सदर मुमलिकत यहाँ से तशरीफ़ नहीं ले जाते, उसके बाद आप लियाकत हॉल जो तशरीफ़ ले जाएं। वफाकी वज़रा और वज़रा मुमलिकत की हलफ बर्दारी की पुरवकार तकरीब आपने मुलाहिज़ा की। पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़ की स्क्रीन पर सदर आसिफ अली जरदारी ने वफाकी काबीना में शामिल होने वाले नए वफाकी वज़रा और वज़रा मुमलिकत से अलग अलग हलफ लिया। वज़रा मुमलिकत ने भी अपने ओहदों का हलफ उठाया। उससे पहले वफाकी वज़रा अपने ओहदों का हलफ उठा रहे थे। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ, चेयरमैन सेनेट सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी भी इस पुरवकार तकरीब में मौजूद थे। नाज़रीन, आपसे शेयर कर लें कि तारिक फजल चौधरी, खालिद मक्सी, मुस्तफ़ा कमाल, सरदार यूसुफ, हनीफ अब्बासी, अली परवेज़ मलिक, शिज़ा फातिमा, पीर इमरान शाह, औरंगज़ेब खिच्ची, शिज़रा मनसब, रज़ा हयात हिराज, राना मुबशर, इन्होंने अपने ओहदों का हलफ वफाकी वज़रा की हैसियत से उठाया है। उसके अलावा ओन चौधरी, अब्दुर्रहमान कांजू, बिलाल अज़हर कियानी, मोइन वट्टू, तलाल चौधरी, इन्होंने वज़रा मुमलिकत की हैसियत से अपने ओहदों का हलफ उठाया है। वज़रा मुमलिकत में बैरिस्टर अकील मलिक, मलिक रशीद भी शामिल हैं। आपकी अब मैं दरख्वास्त करता हूँ कि वो तलावत कुरान करीम फरमाए। इस वक्त अपनी एयरपोर्ट पर ये मनाज़िर देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ की स्क्रीन पर। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ, अबू धाबी के वली अहद और अबू धाबी एग्जीक्यूटिव काउंसिल के चेयरमैन इज़्ज़त माब शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन ज़ैद अल नहयान को रुखसत करने के लिए इस वक्त यहाँ मौजूद हैं। आप स्क्रीन पर ये मनाजिर देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ की स्क्रीन पर। इस वक्त ये गाड़ी में बैठकर जो है वो जहाज जिसमें उन्होंने सवार होकर यहाँ से रुखसत होना है उस पर तशरीफ लेकर जा रहे हैं। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ इन्हें रुखसत करने के लिए जो है वो उनके हमराह मौजूद हैं। वज़ीर आज़म इस वक्त जो है वो उन्हें रुखसत कर रहे हैं। अबू धाबी के वली अहद और अबू धाबी एग्जीक्यूटिव काउंसिल के चेयरमैन इज़्ज़त माब शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन ज़ायद अल नहयान, जिन्होंने आज
یہاں مصروف دن گزارا، مختلف ملاقاتیں ہوئی، وزیر اعظم سے بھی ان کی ملاقات ہوئی. وہ اب رخصت ہو رہے ہیں اور انہیں گاڑی میں بٹھا کر وزیر اعظم محمد شہباز شریف خود ان کے ہمراہ ہیں اور انہیں جہاز کی طرف لے کر جا رہے ہیں. یہ آپ اسکرین پر اس قافلے کا منظر دیکھ رہے ہیں. وزیر اعظم محمد شہباز شریف ابو ظبی کے ولی عہد اور ابو ظبی ایگزیکٹو کونسل کے چیئرمین عزت مآب شیخ خالد بن محمد بن زائد ال نہیان کو رخصت کرنے کے لیے ان کے ہمراہ اس وقت موجود ہیں. گاڑی میں تشریف فرما ہیں دونوں رہنما اور اس وقت وزیر اعظم محمد شہباز شریف انہیں رخصت کر رہے ہیں. آج ابو ظبی کے ولی عہد اور ابو ظبی ایگزیکٹو کونسل کے چیئرمین نے وزیر اعظم محمد شہباز شریف سے ملاقات کی. وزیر اعظم نے ابو ظبی کے ولی عہد کا پرتپاہ خیر مقدم کیا اور پاکستان اور متحدہ عرب امارات کے درمیان تاریخی اور برادرانہ تعلقات جو ہیں ان کو مزید مضبوط بنانے کے لیے پاکستان کے عزم کا بھی اعادہ کیا گیا. ناظرین آپ کے علم میں ہوگا کہ اس ماہ کے شروع میں ابو ظبی میں متحدہ عرب امارات کے صدر عزت مآب شیخ محمد بن زائد ال نہیان کے ساتھ انتہائی نتیجہ خیز ملاقات رہی تھی. اس ملاقات کا بھی ذکر جو ہے وہ یہاں پر آیا ان دونوں رہنماؤں کی ملاقات میں. وزیر اعظم محمد شہباز شریف اس وقت ولی ابو ظبی کے ولی عہد اور ابو ظبی ایگزیکٹو کونسل کے چیئرمین عزت مآب شیخ خالد بن محمد بن زائد ال نہیان کی ملاقات ہوئی ہے اور انہیں ابھی رخصت کر رہے ہیں ایئرپورٹ پر. آپ نے اسکرین پر یہ مناظر دیکھ رہے ہیں. اب ناظرین بارش ہو رہی ہے چونکہ اسلام آباد میں اس وقت وزیر اعظم محمد شہباز شریف چھتری پکڑے ہوئے ہیں اور انہیں اس چھتری کے نیچے جو ہے وہ لے کر جا رہے ہیں جہاز کی طرف. ابو ظبی کے ولی عہد اور ابو ظبی ایگزیکٹو کونسل کے چیئرمین عزت مآب ہمارے نہایت محترم مہمان کو اس وقت جو ہے وہ باقاعدہ انہیں رخصت کیا جا رہا ہے. ابو ظبی کے ولی عہد نے بھی ناظرین آپ نے اسکرین پر دیکھا ہوگا وہ منظر کہ انہوں نے چھتری پکڑنے کی کوشش کی, وزیر اعظم شہباز شریف سے چھتری لینے کی کوشش کی اور انہوں نے کہا کہ یہ چھتری میں پکڑتا ہوں, لیکن اس وقت جو ہے وہ وزیر اعظم نے اپنی چھتری پکڑی اور اپنے محترم مہمان کی مہمان نوازی کا تقاضا پورا کرتے ہوئے انہیں رخصت کر رہے ہیں. اس وقت گلے ملے ہیں اور وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے دعاؤں کے ساتھ انہیں رخصت کیا ہے. نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ محمد اسحاق ڈار بھی اس وقت اس موقع پر موجود ہیں. یہ آپ سکرین پر مناظر دیکھ رہے ہیں ناظرین. جہاز تک لے کر گئے ہیں وزیر اعظم محمد شہباز شریف, انہیں گاڑی میں بٹھا کر ان کے ہمراہ تھے. انہیں چھتری سے پھر گاڑی سے لے کر جہاز تک کا سفر جو ہے وہ چھتری خود پکڑی ہے اور اس کے نیچے جو ہے دونوں رہنما گفتگو کرتے ہوئے جو ہے وہاں گئے ہیں اور اب ولی عہد جو ہے وہ رخصت ہو چکے ہیں. جو دیگر مہمان تھے جو وفد یہاں پر ابو ظبی کے ولی عہد شیخ خالد بن محمد بن زائد ال نہیان کے ساتھ یہاں تشریف لایا تھا, اب انہیں رخصت کیا جا رہا ہے. وزیر اعظم محمد شہباز شریف فردن مصافحہ کر رہے ہیں, معانقہ کر رہے ہیں. نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ محمد اسحاق ڈار بھی اس وقت اس موقع پر موجود ہیں. وزیر اعظم محمد شہباز شریف فردن مصافحہ اور معانقہ کرنے کے بعد انہیں رخصتی کلمات کہہ رہے ہیں اور ان کا شکریہ ادا کیا جا رہا ہے کہ وہ پاکستان تشریف لائے, جس کی وجہ سے ہمیشہ پاکستان اور ابو ظبی کے درمیان ہمیشہ برادرانہ اور نہایت بہترین تعلقات رہے ہیں. لیکن وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے ابھی جب اس ماہ کے شروع میں ملاقات کی تھی شیخ محمد بن زائد ال نہیان کے ساتھ جو ابو ظبی کے ولی عہد ہیں, اس ملاقات کا بھی ذکر جو ہے وہ اس ملاقات میں کیا گیا اور شکریہ ادا کیا گیا ولی عہد کا کہ وہ یہاں پر تشریف لائے. اور ناظرین ہمیشہ کی طرح جو ہے وہ اپنی ملاقات نہایت بہترین رہی اور کوشش وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی یا موجودہ حکومت کی یہی ہے کہ وہ فائدہ مند اقتصادی شراکت داری میں جو ہے وہ تعلقات کو کسی بھی اسٹیٹ کے ساتھ جب وزیر اعظم محمد شہباز شریف ان کی حکومت بات کرتی ہے تو وہ ہمیشہ اقتصادی شراکت داری کی بات کرتی ہے, ایڈ نہیں ٹریڈ کی بات کرتی ہے. اور کوشش یہ کی جاتی ہے کہ پاکستان کی معیشت کو جو ہے وہ مضبوط سے مضبوط تر کیا جائے. ناظرین آپ ہمارے ساتھ رہے, آپ کا بہت شکریہ. And that in all circumstances I will do right to all manner of people according to law without fear or favor, affection or ill will. And that I will not directly or indirectly communicate or reveal any person any matter which shall be brought under my consideration or shall become known to me في مختلف المجالات. تم تبادل 5 اتفاقيات ومذاكرات تفاهم بين البلدين. وشارك رئيس الوزراء شهباز شريف وولي عهد أبو ظبي الشيخ خالد بن محمد بن زايد ال نهيان في الحفل الذي أقيم في منزل رئيس الوزراء إسلام آباد.
وكان قائد الجيش الجنرال سيد عاصم منير وأعداء الحكومة الفيدرالية حاضرين أيضا. وبموجب الاتفاقيات سيتم تقديم الدعم للاستثمار في قطاعات البنوك والتعدين والسكك الحديثة وبنية التحتية. آمين. إن قيادة باكستان والإمارات العربية المتحدة عازمة على مواصلة توسيع العلاقات الثنائية. استقبل سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد ال نهيان ولي عهد أبو ظبي في قاعدة نور خان الجوية بمناسبة وصوله إلى إسلام آباد. وقد رحب الرئيس آصف علي زرداري ورئيس الوزراء محمد شهباز شريف بالضيوف الكرام ترحيبا حارا. كما حضر الحفل السيدة الأولى آسفة بوتو زرداري وأعداء الحكومة الفيدرالية وكبار المسؤولين. ويرافق الوفد الذي يضم وزراء وكبار المسؤولين ورجال الأعمال ولي عهد أبو ظبي. وبمناسبة وصول ولي عهد أبو ظبي الشيخ خالد بن محمد بن زايد ال نهيان، رحب الرئيس آصف علي زرداري بالضيف الكريم عند البوابة الرئيسية. وقدم أطفال يرتدون الملابس التقليدية الزحور إلى ولي العهد الشيخ خالد بن محمد بن زايد ال نهيان. وحضر أيضا السيدة الأولى آسفة بوتو زرداري والنائب رئيس الوزراء إسحاق دار ورئيس حزب الشعب بلاول بوتو زرداري وكبار المسؤولين. تستمر المؤشرات الاقتصادية في التحسن نتيجة للمبادرات الحكومية. وفي فترة من يوليو إلى يناير زادت التحويلات بنسبة 25.2%، في حين زادت الصادرات بنسبة 9.7%. أصدرت وزارة المالية تقرير التوقعات الاقتصادية الشهري، وبحسب التقرير فإن احتياطيات بنك الدولة زادت من 8 مليارات دولار إلى 11 مليار و20 مليون دولار، في حين تم تسجيل انخفاض بنسبة 36.1% في المعجز المالي في الفترة في يوليو إلى ديسمبر. وفي 17 انخفض معدل التضخم من 28.7%. شكرا لمتابعتكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درست هر وقت بر وقت. صدر مملکت، میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ نامزد وزرائے مملکت سے ان کے عہدے کا حلف لیں۔ 26 فروری 2019 کو مکار دشمن انڈیا نے رات کے اندھیرے میں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صبح کے ہمیں پتہ چلا جی کہ ہمارا دشمن یہاں کے مقامی لوگوں کے ذرا وہ غم و غصے میں تھے کہ شاید انڈیا نے ہمارے اوپر کہ اللہ that I will bear true faith and allegiance to Pakistan اس کا کوئی نہ کوئی ریئیکشن and allegiance to Pakistan that as Minister of State وزیر اعظم محمد شہباز شریف سے ابو ظبی کے ولی عہد شیخ خالد بن محمد بن زاید ال نہیان کی ملاقات۔ ناظرین آپ سے شیئر کر لیں کہ ابو ظبی وزیر اعظم محمد شہباز شریف سے ابو ظبی کے ولی عہد شیخ خالد بن محمد بن زاید ال نہیان کی ملاقات ہوئی ہے۔ ایگزیکٹو کونسل کے جو چیئرمین بھی ہیں عزت مآب شیخ خالد بن محمد بن زاید ال نہیان، انہوں نے آج وزیر اعظم محمد شہباز شریف سے ملاقات کی ہے۔ وزیر اعظم نے ابو ظبی کے ولی عہد کا پراتفاق خیر مقدم کیا اور پاکستان اور متحدہ عرب امارات کے درمیان تاریخی اور برادرانہ تعلقات کو مزید مضبوط بنانے کے پاکستان کے عزم کا اعادہ کیا گیا۔ دو طرفہ ملاقات کے بعد وفود کی سطح پر بھی بات چیت ہوئی ہے۔ ہمارے نمائندے مظہر عباس اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں، ان سے مزید تفصیلات معلوم کرتے ہیں۔ مظہر ذرا تفصیلات شیئر کیجیے گا، وزیر اعظم سے ابو ظبی کے ولی عہد اور ابو ظبی ایگزیکٹو کونسل کے چیئرمین عزت مآب شیخ خالد بن محمد بن زاید ال نہیان کی ملاقات ہوئی ہے۔ ملاقات کتنی تعمیری رہی، کیا کچھ جو ہے وہ ملاقات میں گفتگو ہوئی ہے؟
جی وزیر اعظم محمد شہباز شریف سے ابوظہبی کے ولی عہد اور ابوظہبی ایگزیکٹو کونسل کے چیئرمین that I will not allow my personal interest to influence my official conduct or my official decisions. وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے ولیعہد کا خطبات پر مطلب کرتے ہوئے پاکستان اور متحدہ عرب امارات کے درمیان تاریخی اور تعلقات کو مزید مضبوط بنانے کے پاکستان کے عزم کا اعادہ کیا ہے. دو طرفہ ملاقات کے بعد وفود کی سطح پر بھی بات چیت ہوئی. اس ماہ کے شروع میں ابوظہبی میں متحدہ عرب امارات کے صدر شیخ محمد بن زاید ال نہیان کے ساتھ نتیجہ خیز ملاقات کا ذکر کرتے ہوئے وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے اس عمل کو باعث اطمینان قرار دیا کہ دونوں ممالک اپنے بہترین سیاسی تعلقات کو باہمی طور پر فائدہ مند اقتصادی شراکت داری میں تبدیل کرنے کے لیے مل کر کام کر رہے ہیں. وزیر اعظم نے بتایا کہ ان کے دورہ ازبکستان کے دوران ازبکستان افغانستان پاکستان ریلوے لائن منصوبے پر بات چیت ہوئی ہے. ازبکستان بھی اس منصوبے سے بھرپور دلچسپی رکھتا ہے. اس منصوبے کی بدولت گوادر اور ابوظہبی پورٹس کو فائدہ ہوگا اور یہ منصوبہ اس خطے کی ترقی کے لیے گیم چینجر ثابت ہوگا. وزیر اعظم نے کہا کہ ہر مشکل وقت میں ساتھ دینے پر متحدہ عرب امارات سے مشکور ہیں. انہوں نے مختلف شعبوں میں پاکستان کے لیے متحدہ عرب امارات کی مسلسل اور مضبوط حمایت کو سراہا. پاکستان میں اپنے سرمایہ کاری کی پورٹ فولیو کو وسعت دینے کے حوالے سے متحدہ عرب امارات کی گہری دلچسپی کی تعریف کرتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا کہ مختلف پاکستانی اداروں اور ابوظہبی پورٹس کے درمیان حالیہ کامیاب سرمایہ کاری کے اقدامات مزید اور مسلسل بڑھتے ہوئے تعاون کی روشن مثال ہے. May Almighty help and guide you all. وزیر اعظم محمد شہباز شریف سے ابوظہبی کے ولی عہد شیخ خالد بن محمد بن زاید ال نہیان کی ملاقات. برادرانہ تعلقات مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اعادہ. دونوں رہنماؤں کے درمیان وفود کی سطح پر بھی بات چیت. بہترین تعلقات کو اقتصادی شراکت داری میں بدلنے کے لیے مل کر کام کر رہے ہیں. دورہ ازبکستان کے دوران ازبکستان افغانستان پاکستان ریلوے لائن منصوبے پر بات چیت ہوئی. منصوبے سے گوادر اور ابوظہبی پورٹس کو فائدہ ہوگا. کامیاب سرمایہ کاری کے اقدامات مضبوط اور بڑھتے تعاون کی روشن مثال ہیں. وزیر اعظم محمد شہباز شریف. ابوظہبی کے ولی عہد شیخ خالد بن محمد بن زاید کا پاکستان کی اقتصادی ترقی اور خوشحالی کے لیے متحدہ عرب امارات کی حمایت کا اعادہ. پاکستان اور متحدہ عرب امارات کا مختلف شعبوں میں تعاون کو نئی جہت دینے کا فیصلہ. دونوں ملکوں کے درمیان 5 معاہدوں اور مفاہمتی یادداشتوں کی دستاویز کا تبادلہ. وزیر اعظم ہاؤس اسلام آباد میں تقریب میں وزیر اعظم شہباز شریف اور ابوظہبی کے ولی عہد شیخ خالد بن محمد بن زاید ال نہیان آپ کی اجازت ہو تو تقریب کا آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر اور وفاقی کابینہ کے ارکان بھی موجود تھے. معاہدوں کے تحت بینکنگ کانکنی ریلوے انفراسٹرکچر کے شعبے میں سرمایہ آپ سے کاری درخواست ہے کہ یہیں پہ رہیں جب تک صدر مملکت یہاں سے تشریف نہیں لے جاتے. اس کے بعد آپ لیاقت ہال جو تشریف لے جائیں. وفاقی وزراء اور وزراء مملکت کی حلف برداری کی پروقار تقریب آپ نے ملاحظہ کی. پاکستان ٹیلی ویژن نیوز کی سکرینز پر صدر آصف علی زرداری نے وفاقی کابینہ میں شامل ہونے والے نئے وفاقی وزراء اور وزراء مملکت سے الگ الگ حلف لیا. وزراء مملکت نے بھی اپنے عہدوں کا حلف اٹھایا. اس سے پہلے وفاقی وزراء اپنے عہدوں کا حلف اٹھا رہے تھے. وزیر اعظم محمد شہباز شریف چیئرمین سینٹ سید یوسف رضا گیلانی بھی اس پروقار تقریب میں موجود تھے. ناظرین آپ سے شیئر کر لیں کہ طارق حسن چودھری، خالد مقصود، مصطفیٰ کمال، سردار یوسف، حنیف عباسی، علی پرویز ملک، شزا فاطمہ، پیر عمران شاہ، اورنگزیب خلجی، شزرا منصب، رضا حیات راج، رانا مبش. وزیر اعظم محمد شہباز شریف و ولی عہد شیخ خالد بن محمد بن زاید ال نہیان نے ایک دوسرے سے وفود کا تعارف کروایا. اب میں درخواست کرتا ہوں محترم قاری احسان اللہ کاکڑ صاحب سے کہ وہ تلاوت قرآن کریم فرمائے. پاکستان اور متحدہ عرب امارات کی قیادت دو طرفہ تعلقات کو مزید وسعت دینے کے لیے پرعزم. ابوظہبی کے ولی عہد شیخ خالد بن محمد بن زاید ال نہیان کے اسلام آباد آمد نور خان ایئر بیس پر والہانہ استقبال کیا گیا. صدر آصف زرداری اور وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے معزز مہمان کا پرتپاک خیر مقدم کیا. خاتون اول آصفہ بھٹو زرداری وفاقی کابینہ کے ارکان اور اعلیٰ حکام بھی موجود تھے. وزراء، سینئر حکام اور کاروباری شخصیات پر مشتمل وقت ابوظہبی کے ولی عہد کے ہمراہ.
الصالحات ابوظبی کے ولی عہد اور ليستخلفنهم ایگزیکٹو في کونسل کے چیئرمین الأرض کا خیر مقدم کر کے انتہائی خوشی ہوئی. كما ہماری انتہائی مفید بات چیت ہوئی. ملاقات میں تجارت، سرمایہ کاری اور توانائی کے شعبے میں الذين تعاون کو فروغ دے کر دو طرفہ تعلقات کو قبلهم مزید مستحکم بنانے کے عزم کا اعادہ کیا. ولا متحدہ عرب امارات کے شاہی خاندان کے تعاون اور حمایت سے دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات مضبوط سے مضبوط تر ہو رہے ہیں. وزیر اعظم محمد شہباز شریف کا ایکس پر پیغام. ولا يبدلنهم ابوظبی کے ولی عہد شیخ خالد بن محمد بن زائد ال نہیان کے حوالے صدر احمد صدر آصف علی زرداری نے مرکزی دروازے پر معزز مہمان کا استقبال کیا. روایتی لباس میں ملبوس بچوں نے ولی عہد شیخ خالد بن محمد بن زائد ال نہیان کو پھول پیش کیے. خاتون اول آصفہ بھٹو زرداری، نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار، چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری اور اعلیٰ حکام بھی موجود. فأولئك His هم Highness Sheikh Khalid bin Mohammed bin Zayed Al Nahyan, Crown Prince of Abu Dhabi, is a dynamic leader who has been instrumental in promoting economic, trade and investment cooperation between Pakistan and the UAE. اور In جنہوں نے نیک عمل recognition کیے ہیں of his exceptional ان سے اللہ نے services, وعدہ کیا the ہے President کہ of وہ the انہیں Islamic ضرور Republic زمین میں of اپنا خلیفہ Pakistan بنائے has گا been pleased to confer the جس طرح award ان سے of پہلے لوگوں Nishan-e کو بنایا تھا، Pakistan. اور ان کے لیے اس دین کو ضرور اقتدار بخشے گا جسے ان ولی کے لیے عہد پسند شیخ خالد کیا بن ہے. محمد بن زائد ال اور نہیان ان کو کو جو نشان خوف پاکستان لاحق کا رہا ہے اعزاز دینے کی تقریب. اس صدر کے آصف علی بدلے زرداری نے انہیں ولی ضرور عہد امن شیخ عطا خالد بن کرے محمد گا. بن زائد ال نہیان کو بس نشان وہ پاکستان کا میری اعزاز دیا. عبادت کریں، وزیر اعظم میرے محمد ساتھ شہباز کسی شریف کو اعزاز شریک دینے نہ کی ٹھہرائیں. تقریب میں شریک. اور جو شیخ لوگ خالد بن محمد اس بن کے زائد بعد ال بھی نہیان ناشکری پاکستان کریں کے گے بہترین دوست ہیں. تو ان کو ایسے یہ لوگ اعلیٰ نافرمان ترین ہوں گے. اعزاز صدق غیر ملکی اللہ خدمات اور پاکستان کے لیے غیر متزلزل حمایت پر دیا گیا. حکومتی اقدامات کے نتیجے میں معاشی اعشاریوں میں بہتری. جولائی تا جنوری ترسیلات زر میں 25.2، برآمدات میں 9.7% اضافہ. میں آپ سے درخواست اسٹیٹ کرتا بینک ہوں کے کہ ذخائر 8 ارب نامزد ڈالر سے بڑھ کر 11 ارب 20 کروڑ ڈالر سے ان کے تجاوز کر گئے. عہدے کا مالی حلف خسارے لیا. میں جولائی تا دسمبر 36.1% کی کمی ریکارڈ. 7 ماہ میں مہنگائی کی شرح 28.7% سے کم ہو کر 6.5% پر آ گئی. روپے کی قدر بھی مستحکم. وزارت خزانہ نے ماہانہ معاشی آؤٹ لک رپورٹ جاری کی. do solemnly swear that I will bear سیاسی true استحکام اور faith پالیسیوں کا and تسلسل ترقی کے لیے allegiance to ناگزیر. Pakistan خوشحال اور ترقی یافتہ پاکستان مسلم لیگ نون کا ایجنڈا. and allegiance to Pakistan. جب بھی ملک ترقی کی راہ پر گامزن ہوا اسے سیاسی بحرانوں میں دھکیلا گیا. As Federal Minister, مسلم لیگ نون نے ایک بار پھر ملک کو بحرانوں سے نکالنے کا بیڑا اٹھایا. discharge my صوبوں کی duties شمولیت کے بغیر ترقی کا سفر مکمل نہیں ہوگا. خیبر پختونخوا پاکستان کا دل ہے. صوبے کے عوام نے تحریک پاکستان اور دہشت گردی کے خلاف بڑی قربانیاں دیں. مسلم لیگ نون کے صدر محمد نواز شریف کی خیبر پختونخوا کی صوبائی تنظیم کے وفد سے گفتگو. faithfully in accordance with the Constitution of Islamic Republic. ایوان صدر میں وفاقی وزراء اور وزرائے مملکت کی تقریب حلف برداری. صدر آصف علی زرداری نے وفاقی کابینہ میں شامل ہونے والے نئے وزراء سے حلف لیا. نئی کابینہ میں 13 وفاقی وزراء، 11 وزرائے مملکت اور 3 مشیران شامل. حلف اٹھانے والوں میں طارق فضل چودھری، حنیف عباسی، معین وٹو، مصطفیٰ کمال شامل. سردار یوسف، اورنگزیب کھچی، رانا مبشر، رضا حیات ہراج، علی پرویز نے بھی حلف اٹھا لیا. شیزہ فاطمہ، جنید انور، خالد مگسی اور پیر عمران شاہ نے بھی حلف اٹھایا. طلال چودھری، عبد الرحمان کانجو، بلال اظہر کیانی، مختار بھرت اور شزرا منصب شاہ. That I will not allow my personal interest to influence. پنجاب میں جدید ترین آٹومیٹڈ ریپڈ ٹرانسپورٹ سسٹم متعارف کرانے کا فیصلہ. وزیر اعلیٰ مریم نواز نے 5 سالہ ٹرانسپورٹ پروگرام کی منظوری دے دی. ART کے فوری ٹرائل رن کا حکم. ہر شہر میں نیا ٹرانسپورٹ سسٹم ضروری ہے. جدید ٹرانسپورٹ سسٹم سے لوگوں کے معیار زندگی میں بہتری آئے گی. وزیر اعلیٰ پنجاب of the مریم Islamic نواز. Republic of Pakistan. ICC چیمپئنز ٹرافی. راولپنڈی میں مسلسل بارش کے باعث پاکستان اور بنگلہ دیش کا میچ منسوخ. ٹاس بھی نہ ہو سکا. کھلاڑی ڈریسنگ روم تک محدود. دونوں ٹیموں کا 1-1 پوائنٹ کے ساتھ چیمپئنز ٹرافی میں سفر ختم. ایونٹ کے تمام میچز PTV سپورٹس without fear or favor. ICC چیمپئنز ٹرافی کا اہم میچ کل افغانستان اور آسٹریلیا کی ٹیمیں قذافی اسٹیڈیم لاہور میں مد مقابل ہوں گی. And that I فاتح will ٹیم سیمی not فائنل میں پہنچ جائے directly گی. or indirectly مقابلہ دن 2 بجے communicate PTV سپورٹس or HD پر براہ reveal راست. any person
any matter which shall be brought under my consideration اسلام آباد سمیت ملک کے مختلف علاقوں میں بارش، پہاڑوں پر برف باری، بالائی خیبر پختونخوا، کشمیر، گلگت بلتستان اور شمال مشرقی پنجاب میں بعض مقامات پر موسلا دھار بارش، دیامر، بابوسر ٹاپ، بٹوگا ٹاپ، نانگا پربت میں رات سے برف باری کا سلسلہ وقفے سے جاری، ملکہ کوکسار مری میں ژالہ باری اور بارش، جلاس شہر اور مضافات میں پہاڑوں نے سفید چادر اوڑھ لی۔ محکمہ موسمیات کے مطابق ملک کے دیگر علاقوں میں مطلع جزوی ابرار رہنے کی permitted by the Prime Minister. May Almighty help and guide you. آمین۔ السلام علیکم ناظرین، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز میں اہم خبروں کے خلاصے کے ساتھ میں ہوں رضوان رونق اور میں حسین انٹرپریٹر فہد محمد۔ ناظرین اب تک کے لیے بس اتنا ہی، مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے آپ پاکستان ٹیلی ویژن نیوز کے ساتھ رہیے۔ درست، ہر وقت، بر وقت۔ پاکستان کے جدید ترین پلانٹ پر بنی کھادیں، سرسبز کی نائٹروفاس اور کین۔ سرسبز نائٹروفاس میں ہے فاسفورس اور نائٹروجن کا منفرد جوڑ جو دے مضبوط جڑیں اور بیج کا جاندار اگاؤ۔ سرسبز کین میں امونیکل نائٹریٹ نائٹروجن کی دوہری طاقت سے حاصل کریں گندم کی 10% سے بھی زیادہ اضافی پیداوار۔ سرسبز، زمین کی جان، فصل کی شان۔ لالا سنبھل کے، ہر طرف خطرہ ہے۔ ہر موڑ پہ خطرے ہزار، ہر میچ آریا پار۔ آئی سی سی چیمپئنز ٹرافی شروع 19 فروری سے۔ درست، ہر وقت، بر وقت۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام گوہر کے ساتھ اور میں ہوں آپ کا میزبان گوہر بٹ۔ آج کے پروگرام میں ہم ڈسکس کریں گے کہ ابوظہبی کے ولی عہد کا دورہ پاکستان وفاقی کابینہ میں توسیع کر دی گئی ہے، جبکہ میاں نواز شریف ایکٹیو ہوئے ہیں اور عید کے بعد جلسوں کے حوالے سے مشاورت کی گئی ہے، ایسی خبریں آ رہی ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ 6 سال مکمل ہوئے ہیں بھارتی جارحیت کو، جس پر پاکستان نے ان کو منہ توڑ جواب دیا تھا۔ ان ساری ایشوز پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ لاہور اسٹوڈیوز میں موجود ہیں جناب مبشر بخاری صاحب، جناب نوشاد صاحب اور ان کے ساتھ تشریف فرما ہیں جناب سجاد انور صاحب۔ تو پہلے بات کر لیتے ہیں ابوظہبی کے ولی عہد کا دورہ پاکستان۔ سر، یہ ولی عہد جو ہے بڑے شارٹ سے دورے کے اوپر آئے، انہیں نشان پاکستان بھی دیا گیا، ان کے اعزاز میں بہت اچھی ایک تقریب کا انعقاد کیا گیا جو صدر پاکستان جناب آصف علی زرداری اور وزیر اعظم پاکستان جناب شہباز شریف صاحب وہاں پر موجود تھے۔ بہت شارٹ دورے پر آئے اور یادداشتوں میں دستخط کر کے واپس چلے گئے۔ میں چاہتا ہوں آپ اس پہ تھوڑا سا اپنا کمنٹ کر دیں۔ جی بہت شکریہ بٹ صاحب۔ ایک تو بات یہ تھی کہ انہیں ایک سٹینڈنگ انویٹیشن تھا حکومت پاکستان اور پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب کی طرف سے، اور ان کا یہ پہلا پاکستان کا دورہ ہے جو کراؤن پرنس جب بنے ہیں۔ اس سے پہلے یہ آتے رہے ہیں لیکن اس وقت اس کیپیسٹی میں نہیں تھے۔ کراؤن پرنس کی حیثیت سے ان کا پہلا دورہ ہے، انہیں ایکسٹینڈ کیا گیا انویٹیشن۔ اور پاکستان اور ابوظہبی کی اگر آپ بائیلیٹرل ریلیشن دیکھیں، اسپیشلی اگر آپ اکنامک انٹرسٹ کی بات کریں تو ابوظہبی اور پاکستان کے درمیان اس وقت جو پچھلے 20 سالوں میں انویسٹمنٹ ہوئی ہے وہ تقریباً $10 بلین کے قریب کی ہے۔ اس کے علاوہ بھی ہم نے ریسنٹلی جب ہم نے بات کی تو ابوظہبی نے کچھ ہمارے جو بلو چپ انسٹیٹیوشن ہیں انویسٹمنٹ کی جو ہے وہ دلچسپی ظاہر کی، اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ دیکھیں تو پاکستان میں شیخ زید بن سلطان النہیان مرحوم کے نام پہ آپ کو پتہ ہے ہیلتھ انسٹیٹیوشن چل رہے ہیں، ان کے حوالے سے بھی انہوں نے جو یہاں پہ ملاقاتیں کرنی تھی۔ تو الغرض یہ کہ اس میں انویسٹمنٹ کے نئے ویلیوز کو ڈسکس کیا گیا اور ساتھ ساتھ جو پرانی دوستیاں ہیں ان کو ریوائیو کیا گیا، کیونکہ یہ دیکھیں اسٹیٹس مین تو ہیں، کراؤن پرنس وہ ہیں، پرائم منسٹر شہباز شریف اپنی جگہ پہ موجود ہیں، لیکن اگر آپ ہسٹوریکلی دیکھیں تو یہ دو جماعتیں جو ہیں پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نواز، ان کے جو کچا دھرتا تھے اگر میں بھٹو کا نام ہے، تو شیخ زید کے ساتھ ان کے بڑے اچھے مراسم تھے۔
اس کے بعد آصف زرداری صاحب کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ بڑے اچھے ملازم ہیں. لائک وائز میاں نواز شریف اور میاں شہباز شریف, ان کے یہ ذاتی مراسم ہے. اب یہ اسٹیٹسمنٹ جو ہے اس ذاتی مراسم کی طرف بھی جاتی ہے, اس لیے وہ پاکستان تشریف لائے. اور امید ہے کہ آنے والے چند دنوں میں جن MOUs پہ دستخط ہوئے ہیں ان کی نوعیت کیا ہے اور اس کا بینیفٹ کیا ہوگا پاکستانی قوم کو, وہ ساری چیزیں سامنے آئیں گی. اسی میں کچھ جو ہم پرائیویٹائز کرنے چاہ رہے ہیں انسٹیٹیوشن, ان میں بھی چونکہ ابو ظہبی نے ماضی میں دلچسپی ظاہر کی تھی تو ممکنہ طور پہ وہ بھی وہ انویسٹمنٹ اس میں کر کے اسے پرچیز کریں. اچھا, یہ بتایا جا رہا ہے جناب نوشاد صاحب کہ وہ انفراسٹرکچر کے حوالے سے انویسٹمنٹ کرنے میں دلچسپی رکھتے ہیں, کان کنی میں جو ہے انویسٹمنٹ کرنے میں دلچسپی رکھتے ہیں. آپ کو اس حوالے سے مزید کیا معلومات ہے؟ یہ جو آپ نے دو شعبے اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے بینکنگ کے اندر بھی سائن ہوا, اور جو ریلویز کے دو اس میں ایک امپورٹنٹ پہلو یہ ہے کہ آپ دیکھیے کہ ازبکستان, افغانستان اور پاکستان کے درمیان جو ریلوے لائن کی بات کی جا رہی ہے, ابھی تو پرائم منسٹر صاحب ازبکستان سے ہو کر آئے ہی ہیں, اور اس کے فوراً بعد جو گراؤنڈ پرنس کا دورہ ہے یہ بڑی اہمیت اس لیے رکھتا ہے کہ یہ جو ریلویز کی جب بات کرتے ہیں تو اس کے اندر بھی وہ انویسٹمنٹ کی بات کر رہے ہیں, اور دو مفاہمتی یادداشتیں اور اس میں دستخط ہوئے ہیں. اور ایک جو امپورٹنٹ ہے کہ جس سرمایہ کاری کے لیے درکار جو انفراسٹرکچر انویسٹمنٹ کو لانے کے لیے جو چیزیں ریکوائرڈ ہیں اس کے اندر جب وہ انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں, اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس کو اپنا مارک لانا چاہتے ہیں. آپ جانتے ہیں کہ ان کے جو شیخ زید ہیں اور محمد زید النہیان تھے, یہ دبئی کے معمار کہلاتے ہیں. تو ان کا جو تجربات کی روشنی میں جو انفراسٹرکچر لے کرنا ہے اور انٹرنیشنل سٹینڈرڈز کے مطابق لانا ہے, یہ بڑی اہمیت ہے, اور اس کے اندر وہ پاکستان کو اپنا تعاون جو ہے وہ دے رہے ہیں. اور سب سے زیادہ آپ دیکھیے کہ گزشتہ 2 سے 3 دن 4 دن کے اندر آپ نے ٹی وی اسکرینوں پر دیکھا ہوگا کہ وزیر اعظم صاحب جب وہ پہلے ایک دورے پر ہیں, پھر وہاں سے آذربائیجان سے ازبکستان پہنچ گئے ہیں, ازبکستان سے جیسے ہی واپس آئے ہیں تو جو وہ کراؤن پرنس یہاں پہنچ چکے ہیں. تو آپ کو یہ اس سے احساس ہوگا کہ حکومت کتنی تیزی سے اور کتنے اچھے ریلیشنز کے ساتھ دنیا کے ساتھ جو ہے وہ بات چیت کر رہی ہے, اور مختلف ممالک جو صدور ہیں, وزرائے اعظم صاحبان وہ آ رہے ہیں اور ہمارے وزیر اعظم صاحب جا رہے ہیں. یعنی آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان ایک بار پھر جو ہے نا نئے سرے سے وہ نارمل اپنی سچویشن میں آ چکا ہوا ہے, نارملٹی جو ہے نا اس کو انجوائے کر رہا ہے, وہ سارا سسٹم دوبارہ شروع ہو گیا. جو آپ کو پتا ہے کہ ایک حکومت ایسی گزری جس نے فورن ریلیشنز بھی آپ کے تباہ کر دیے, آپ کے سرمایہ کاری کا بھی جو معاملات, حالانکہ سی پیک کی صورت میں جو سرمایہ کاری آئی تھی, لوگ یہ کہتے تھے, ہم کاروباری افراد سے جن سے ملتے تھے وہ کہتے تھے اگر $45 بلین کی سرمایہ کاری انفراسٹرکچر میں ہوتی ہے تو پھر $100-200 بلین کی سرمایہ کاری اس سے جڑے ہوئے جو صنعتیں ہیں, جو اس سے جڑی ہوئی چیزیں ان کے اندر بھی ہوتی ہے. تو وہ سارے کا سارا نظام جو لپیٹ دیا گیا تھا, اور اس کے بعد نئے سرے سے اس کو دوبارہ ٹریک پہ ڈالنا, اور سب سے مشکل کام یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی کام کو ڈی ریل ہوئی چیز کو دوبارہ پٹری پہ ڈالیں, اور بہت اس پروسیس سے گزرے ہیں. اس پروسیس سے گزرنے کے بعد اب آپ کو جو ہے وہ اپنی پیس کے ساتھ آگے بڑھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں, اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ حکومت اپنی پیس کے آپ سے درخواست ہے کہ یہیں پہ رہیں جب تک صدر مملکت یہاں سے تشریف نہیں لے جاتے, اس کے بعد آپ لیاقت ہال جو تشریف لے جائیں. پاکستان کے ساتھ تجارتی وزراء اور وزرائے مملکت کی حلف برداری کی پروقار تقریب آپ نے ملاحظہ کی پاکستان ٹیلی ویژن نیوز کی سکرینز پر. صدر آصف علی زرداری نے وفاقی کابینہ میں شامل ہونے والے نئے وفاقی وزراء اور وزرائے مملکت سے الگ الگ حلف لیا. وزرائے مملکت نے بھی اپنے عہدوں کا حلف اٹھایا, اس سے پہلے وفاقی وزراء اپنے عہدوں کا حلف اٹھا رہے تھے. وزیر اعظم محمد شہباز شریف, چیئرمین سینٹ سید یوسف رضا گیلانی بھی اس پروقار تقریب میں موجود تھے. ناظرین آپ سے شیئر کر لیں کہ طارق فضل چودھری, خالد مقصی, مصطفیٰ کمال, سردار یوسف, حنیف عباسی, علی پرویز ملک, شیزا فاطمہ, پیر عمران شاہ, اورنگزیب کھچی, شزرا منصب, رضا حیات ہراج, رانا مبشر ان قسطوں کی ادائیگی کر سکیں جو آپ نے قرض اٹھا رکھے ہیں یا فردر قرض لیے جائے. سو اس لحاظ سے دیکھا جائے تو آپ کی اکانومی کی جو فاؤنڈیشن ہے, پھر بیس لائن ہے وہ بھی ٹھیک ہو چکی ہے, فاؤنڈیشنز بھی ٹھیک ہو چکی ہیں. اب آپ فلائی کرنے کی پوزیشن میں, یعنی ٹیک آف کرنے کی پوزیشن میں, آپ کو ٹیک آف کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. تو جب ٹیک آف کریں گے الٹیمیٹلی اس کا اینڈ جو بینیفٹ ہے وہ عام آدمی کو ہوگا. یہاں پہ آپ کے یہاں امپلائمنٹ جو ہے وہ جنریٹ ہوگی, آپ کے ہاں جو ٹیکنالوجی ہے اس کی ایڈوانسمنٹ ہے, پلس جو ٹیکنالوجی شفٹنگ ہے وہ پاکستان ٹیکنالوجی آئے گی, اور آنے کے ساتھ ساتھ آپ انٹرنیشنل سٹینڈرڈز کے مطابق اپنے ملک کو انٹرنیشنل سٹینڈرڈز کے مطابق کریں گے تو آپ جو ہے وہ ان نیشنز کے اندر یا ان لیگ آف نیشنز کے اندر شامل ہو جائیں گے جو اس وقت پروگریس کر رہی ہیں یا آگے بڑھ رہی ہیں.
صاحب یہ دیکھیے کہ جس طریقے سے انویسٹمنٹ آ رہی ہے، جس طریقے سے بتایا انہوں نے کہ دورے جو ہیں پر پرائم منسٹر پاکستان کر رہے ہیں، مثلا آذربائیجان گئے، ہندوستان گئے، پھر اب کراؤن پرنس آئے ہوئے تھے، اور ساری جو گفتگو ہے وہ انویسٹمنٹ کے حوالے سے ہو رہی ہے کہ پاکستان میں انویسٹمنٹ جو ہے وہ کی جائے گی اور مختلف شعبوں میں ظاہر کی جائے گی۔ تو یہ جو اپوزیشن ہے یہ کیا چورن بیچتی پھر رہی ہے پھر، کہ یہ دنیا میں بہت زیادہ شور مچاتے ہیں کہ یہ پاکستان میں پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے، حالانکہ حالات تو بڑے نارمل ہیں جس طرح سے یہ بتا رہے ہیں کہ یہ بہتری کی طرف جا رہی ہیں۔ تو اپوزیشن کیوں پاکستان کے لیے خاموش نہیں ہو جاتی اور کیوں وہ جو ہے اس وقت ریاست کا ساتھ نہیں دیتی تاکہ حالات بہتری کی طرف جائیں؟ صاحب یہ بدقسمتی اس ملک کی کہ جب بھی چیزیں نارملائز ہونے کی طرف جاتی ہیں، جب بھی ہماری اکانومی جو ہے کوئی بہتر اشاریوں کی طرف جاتی ہے، تو کچھ لوگوں کے لیے یہ نارملائزیشن وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی سیاست کے لیے شاید موت ہے۔ ان کا یہ خیال ہے کہ اگر یہ افراتفری یہاں پہ نہیں ہوگی اور اگر کساد بازاری ہوگی اور اگر لوگ تنگ ہوں گے تو ان کا چورن زیادہ بکے گا۔ اللہ تعالیٰ کے نام سے وہ اس طرح کی جب بھی ایفرٹ ہوتی ہے اس کو وہ کلین واش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ابھی آپ بتا رہے تھے لے آئے ہیں اپنا نشاط صاحب بھی اور بخاری صاحب بھی، ان سے اللہ نے وعدہ کیا ہے ایک 4-5 دنوں میں جو ایکٹیویٹی ہوئی، آپ دیکھیں خطے میں کچھ لگتا ہے کہ کوئی زیر زمین بہت کچھ ہونے جا رہا ہے۔ آذربائیجان، ترکمانستان، والے آ گئے، جسے ان کے لیے پسند یہ جو کراؤن پرنس آئے ہیں انہوں نے خاص طور پہ آپ دیکھیں جو گرین انیشیٹو ہے پاکستان کا، اس میں ان کی آلریڈی دلچسپی ہے۔ بس آپ کو یاد ہوگا کہ یوکرین وار کی وجہ سے یو اے اور سعودی عرب نے بہت ساری جو اپنی کلٹیویشن کے لیے جگہ لی ہوئی تھی جو کہ ان کی وار کی وجہ سے پرابلم میں آئی۔ اب وہ پاکستان کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ ہمارا ایگریکلچر پوٹینشیل بہت زبردست ہے۔ بینکنگ میں آلریڈی یو اے کا آپ کو پتہ ہی ہے کافی بڑی انویسٹمنٹ ہے، کچھ نئی ایم یوز اس پہ سائن ہوئے ہیں، انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ کان کنی، پھر آپ دیکھیں ریلوے کے اوپر پہلی دفعہ جو جدید ریلوے کا سسٹم ہے اس کے اوپر ایک یو اے کے ساتھ پاکستان کا ایک مفاہمت کی یادداشت ہے، اس کے اوپر سائن ہوئے، تو کافی کچھ بڑا ہونے جا رہا ہے۔ لیکن اپوزیشن تو آپ نے جیسے کہا، اپوزیشن تو یہ چاہ رہی ہے، حالانکہ ضروری یہ ہوتا ہے کہ نیشنل انٹرسٹ جس کو ہم چارٹر آف اکانومی کا نام بھی دیتے تھے کہ جب اکانومی کی بات ہو رہی ہو، جب آپ کے دنیا کے ساتھ معاشی رشتوں کی بات ہو رہی ہو تو وہاں سیاست نہیں کرنی چاہیے اور وہاں پاکستان کا مفاد عزیز ہونا چاہیے۔ لیکن یہ بدقسمتی ہے، اپوزیشن جس طرح سے چیزوں کو جو بیانیہ بنانے کی کوشش کرتی ہے، جس طرح سے جیل کے اندر سے خطوط لکھے جاتے ہیں، جس طرح انہوں نے باہر لابنگ کی ہے، اس کا ان کو فائدہ تو کچھ نہیں ہوا، لیکن وہ اپنے آپ کو زندہ رکھنے کے لیے یہ سارے حربے کرتے ہیں جو ابھی۔ لیکن ان کی جو سیاسی زندگی ہے وہ بخاری صاحب کس حد تک سٹیبل رہے گی؟ کیونکہ مجھے تو میں سچی بات یہ ہے کہ وفاقی کابینہ میں آج جو توسیع ہوئی ہے اور نئے وزراء نے حلف اٹھایا، وزراء مملکت نے حلف اٹھایا، تو اس سے تو یہ لگتا ہے کہ حکومت بڑی پرسکون ہے اور بڑے سٹیبل حالات ہیں، اسی وجہ سے تو آپ اضافہ کرتے ہیں نا کابینہ میں۔ اور جو جتنا بھی واویلا اپوزیشن میں بچا رہی ہے، پہلے تو صرف پاکستان تحریک انصاف تھی، اب کچھ کوئی 1-2 جماعتیں شاید ان کے ساتھ مزید مل گئی ہیں، اس کے باوجود ان کا سارا جو سیاسی زندگی اور قد کاٹ ہے مجھے لگتا ہے کم ہی ہوتا چلا جا رہا ہے۔ جی بالکل ایسا ہی ہے، اور دیکھیے آپ نے جتنی ایفرٹس کی انسٹیبلٹی کی وہ ناکام ہو گئی، برے طریقے سے ناکام ہو گئی، برے طریقے سے۔ وہ آپ فورن فرنٹ پہ دیکھ لیں، وہ فیک نیوز کے ذریعے جتنی چلا سکتے تھے وہ چلا رہے ہیں، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے، حقیقت کا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ اکنامک فرنٹ پہ دیکھ لیں، پھر آپ نے جو ہے جوڈیشل سسٹم کو پریشر لانے کی کوشش کی، سو جتنی وہ انہوں نے اپنی انٹرونشنز کرنی تھی، ایکسپیڈیشنز کرنی تھی، وہ ساری ہو گئی ناکام، کیونکہ ہر روز تو وہ ایک فیک نیوز کے ذریعے، پروپیگنڈا کے ذریعے یہ کہا کرتے تھے کہ آج گئے اور کل گئے اور ابھی باہر آئے اور ابھی سارا کچھ ہوا۔ سو یہ اطمینان، یہ آپ نے بالکل بات کہی کہ ایک سال کے بعد جو ہے کیبنٹ میں اچھا، اس اگرچہ آپ کو پتہ ہے ٹریڈیشنل میڈیا میں
بڑی کیبنٹس کو کیا بھی جا رہا تھا ماضی میں، لیکن اس کے بعد ہم نے ایک چیز پہ غور کیا تو پتہ چلا کہ جو ہمارے منسٹرز ہیں ملٹیپل پورٹ فولیوز ہیں اور ایک طرف فوکس نہیں کر پاتے اور مطلب ان کی جو انرجیز ہیں وہ ڈیوائڈ ہو جاتی ہیں. تو یہ آن دا کارڈ تھی اور اس کو اس میں جو ہے وہ لیا گیا. دوسری بات ہے کہ دوسرا اطمینان آپ کو نظر آتا ہے پنجاب میں. ابھی کل سی ایم مریم کا سال پورا ہوا اور وہ پڑھ رہا تھا ایک بین الاقوامی تو وہ جو میں پروجیکٹ ویسے تو ہم نے دیکھے ہیں لیکن گو تھرو کیا اور جب اس کو میجر کیا ایویلویٹ کیا تو پتا چلا پروجیکٹ بھی ہے، کام بھی کر رہے ہیں. اور اتفاق کی بات یہ ہے کہ کل جب میں گیا ایک پرائیویٹ ہاسپٹل میں، وہاں پہ میں نے ایک بڑی فلیکس دیکھی، وہ تھی ٹرانسپلانٹیشن کے حوالے سے، اور اس میں لوگوں کو ارج کیا گیا تھا کہ آئیے اپنے آپ کو رجسٹر کروائیے جس کو کروانا ہے، تاکہ جب پروسیس شروع ہو تو آپ کیو میں ہوں اور آپ کی باری جلدی ہے. اور یہ ایک پرائیویٹ ہاسپٹل تھا اور میرے لیے بڑا خوشگوار. اور پھر میں نے ہاسپٹل کی انتظامیہ سے پوچھا، ان کا جی بالکل ایسا ہے کہ ہمیں حکومت نے کہا ہے اور ہم نے یہاں پہ ایکسپرٹس بھی لے ہیں. یہ جو سارے کام ہیں نا یہ اسی وقت ہی ہوتے ہیں جب آپ کے اندر اطمینان ہو. اچھا ایک اس پہ تھوڑا سا جب آپ جلدی میں نہ ہو، جب آپ کو پتا ہے کہ ہم جو ہیں وہ لمبی نہیں کھیل رہے ہیں. دوسری بات یہ کہ ایک کرٹیسزم آتا ہے کہ جی عام آدمی تک ثمرات، دیکھیے ہیلتھ سیکٹر کے ثمرات تو شاید پہنچنا شروع ہو گئے ہیں، لیکن ایک ہی مجھے یہ بھی اتفاق کی بات ہے کہ مجھے ریسنٹلی ہی گفتگو کا اتفاق ہوا، سلما بٹ صاحبہ ہیں پی ایم این کی جو پرائز کنٹرول کمیٹی کو دیکھیں. مزے کی بات یہ ہے کہ جب میں نے ان سے یہی اپنی ریزرویشن کہ بھئی عام آدمی نے کہا 3 ماہ پہلے ہم نے یہ اسٹیبلش کی ہے ایک آرگنائزیشن اور ہم نے فیزیبلٹی بنا لی ہے اور آپ کو نظر آئے گا. جو انہوں نے پلان ڈسکس کیا اس سے تو مجھے یہ اندازہ ہوا کہ جب وہ سوئنگ میں آئے گا تو وہ جو ہم کرٹیسائز کرتے ہیں کہ جی عام آدمی تک ثمرات نہیں پہنچ رہے تو وہ بھی پہنچ جائیں گے. سو آپ دیکھ لیجئے، آپ کانفیڈنٹلی جاتے ہیں کسی بھی ملک میں، وہاں کے حکمران پاکستان آ رہے ہیں، اگرچہ سڑکوں پہ بڑا شور و غوغا مچا ماضی میں لیکن فرق کوئی نہیں پڑا. پروجیکٹس جو ہیں وہ چل رہے ہیں، نئے منصوبے اناؤنس ہو رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ چونکہ ادروائز جس کو یہ پتا ہوتا ہے نا کہ نہیں ان کی جو نیگیٹو پریپیگنڈا ہے یا ان کا سڑکوں پہ آنا یا احتجاج کرنا ہمیں ہلا دے گا، پھر وہ پولیٹیکل مینوورنگ میں چلے جاتے ہیں. ماضی میں ہم نے کئی دفعے دیکھا، ہم اکٹھے اس کو ڈسکس بھی کرتے رہے، لیکن ابھی ہمیں وہ پولیٹیکل مینوور نظر نہیں آ رہی جو کہ اس بھرپور اطمینان کی بہت بڑی ایویڈنس ہے کہ حکومت کو بھی پتا ہے کہ ہم وی آر ویل ایمبیڈڈ اور ہمیں اب بھی جانے کی بھی جلدی نہیں ہے اور نہ ہی ہم کہیں اور نہ ہی ان تلوں میں اتنا تیل ہے کہ یہ ہمیں کسی طرف دھکیل سکتے ہیں. اچھا یہ اپوزیشن جو ہے یہ پاکستان تحریک انصاف اور جو دیگر لوگ ہیں وہ ان میں میرا خیال ابھی تک وہ طاقت خود بھی وہ فیل نہیں کر رہے جو طاقت انسان کے اندر ہوتی ہے نا. مقابلے پہ وہ آتا ہے تو کہتا ہے کہ میں جو ہے وہ بتاتا ہے کہ میں کتنا طاقتور ہوں اور میرے کیا کیا کارنامے ہیں. ابھی ان کی طرف سے کوئی ایسا کلیم نہیں آیا، شاید اس وجہ سے کہ مولانا فضل الرحمان ان کے ساتھ نہیں ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ مولانا صاحب ان کا ساتھ دیں گے مستقبل میں؟ دیکھیے مولانا صاحب کی جو اہمیت ہے اس کو نظر انداز تو بات اور نہیں اسٹریٹ پاور کے پرسپیکٹو میں تو مولانا صاحب کے بغیر جو ہے وہ شاید ان میں سے کسی بھی جماعت کے اندر یہ کیپیسٹی نہیں ہے کہ وہ آل الون کر رہے ہیں. پاکستان تحریک انصاف کے بارے میں سمجھا جاتا تھا یا سوشل میڈیا کے ذریعے سمجھایا جاتا تھا، جو عام آدمی کو سمجھایا جاتا تھا، جس سے پاپولیرٹی کے نارے اور پتہ نہیں کیا کیا وہ کیا جاتا. جو اب اگین جو سرویز بتا رہے ہیں کہ وہ ڈاؤن آنا شروع ہو چکے ہوئے. اب اصل مسئلہ کیا ہے؟ لیکن طاقت انسان ڈرائیو کرتا ہے مقصد سے. سب سے پہلا جو پرابلم ہے وہ اس جس کی آپ بات کر رہے ہیں جس الائنس کی، اس کے اندر سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ کیا شاہد خاقان عباسی یا محمود خان اچکزئی یا اس طرح کے جو دیگر سیاسی زعما ہیں کیا وہ عمران خان کی رہائی کے لیے کوئی ایفرٹ پٹ کریں گے؟ تو مجھے نہیں لگتا کہ وہ ایسا کر سکتے ہیں، نہ انہوں نے کرنا ہے. بانی بھی ٹھیک. اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر بانی کی پی ٹی آئی کی رہائی کی نہیں ہے تو پھر کیا مقصد ہے؟ کوئی سمجھ میں آنا چاہیے نا. انہوں نے بات کی تھی تحفظ آئین کی ایک تحریک شروع کی تھی، آپ کو یاد ہوگا کسی زمانے میں
اس کے بعد پتہ نہیں وہ مجھے تو پچھلے کئی ماہ کے سے وہ جو ہے نا وہ آئین بغیر تحفظ کے پھرتا رہا اور انہوں نے پرواہ نہیں کی، پتہ نہیں کیا ہوا، پھر اب ان کو پھر نئے سرے سے اپنے آئین کی پرواہ نہیں کرتے سر. اب یہ دیکھیں شیر احمد مرور صاحب کو نکال دیا گیا پارٹی سے، ہاں جی، اور وہ مسلسل یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی جس کے سائنوں سے نکال رہے ہو وہ تو غیر آئینی ہے، ہاں جی، وہ تو الیکشن نہیں ہوئے، وہ تو سیکرٹری جنرل ہے ہی نہیں، وہ آپ کیسے نکال رہے ہیں؟ تو وہ اپنے بنائے آئین کی پابندی نہیں کرتے، تو وہ پاکستان یہی ایک امپورٹنٹ پہلو ہے کہ دیکھیے وہ چونکہ اپنے آئین کی پرواہ نہیں کرتے، وہ سمجھتے ہیں آئین جو آئین پاکستان ہے وہ اس کو بھی اسی طرح سے ٹریٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو انہوں نے ایک سمجھا کہ اسی طرح کا کوئی تحفظ چاہیے. اصل میں دراصل ایسا معاملہ ہے نہیں، معاملہ اصل میں وہ والا ہے جو اس کی طرف ہم پہلے بات کر رہے ہیں. اصل مسئلہ یہ ہے کہ جو اس وقت حکومت کی کمفرٹیبلٹی اپوزیشن کو نظر آنا شروع ہو گئی ہے، چاہے وہ ان وزراء کی شکل میں آپ کے سامنے دیکھیں نا، وزراء اسی صورت میں کیبنٹ میں آتے ہیں، آپ کو جب آپ ٹیک آف کر رہے ہیں تو آپ کو ضرورت ہے ان بازوؤں کی جس کے ذریعے آپ اس ٹیک آف کو انشور کریں، اور پھر جو آپ نے جو بھی اقدامات اٹھائے تھے، جو آپ پہلے آئی سی یو میں تھے، پھر وارڈ میں آئے، وارڈ میں آنے کے بعد آپ نے پاؤں چلنا شروع کیا، تو اب آپ کو وہ طاقت چاہیے جس کے ذریعے آپ بہترین طریقے سے آگے بڑھ سکیں. تو یہ والی کمفرٹیبلٹی بھی ان کو نظر آ رہی ہے. جوڈیشل سائڈ پہ بھی آپ سے بات ہوئی کہ جوڈیشل سائڈ پہ بھی ان کو کمفرٹیبلٹی، اور پھر جو سب سے بڑا محاذ ہے جس کے اوپر اپوزیشن ہمیشہ جو ہے جس کے اوپر آ کے گڑبڑ کرتی ہے، جس طرح سجاد صاحب نے کہا کہ جو پرابلم آتی ہے وہ یہ ہے کہ جی معیشت خراب ہوگی اور اس کے ذریعے اس کو خراب کیا جائے گا، اس انسٹیبلٹی کے ذریعے جو پولیٹیکل بنانے کی کوشش کی جاتی ہے، تو اس محاذ میں بھی وہ ناکام رہے برے طریقے سے، کیونکہ پاکستان تحریک انصاف بھی کچھ نہیں کر سکے اور باقی دیگر جماعتیں آپ کے سامنے ہیں. تو جب اکنامک سٹیبلٹی ملک کے اندر ہوگی، جب پولیٹیکل سٹیبلٹی ہوگی، گورنمنٹ کے اندر ایک چیز طے ہو گئی تھی، جو پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کی جو آپ کو یاد ہوگا گورنمنٹ کی، اس کے اندر یہ طے ہوا تھا کہ جو آپ کی پالیسیز ہیں جو اس وقت بنائی گئی ہیں پی ڈی ایم کی پالیسیز، وہ جو ہے ایز اٹ از چلیں گی، اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی. اسی وجہ سے انٹرم گورنمنٹ نے بھی اس کو اسی طرح ہی اس پر عمل درآمد کیا، اور اب جو گورنمنٹ آئی ہے وہ بھی اس کے اندر بغیر کو بڑی تبدیلی کے اس کو اسی طرح سے آگے بڑھا رہی ہے. تو جو پالیسیز کا تسلسل ہے وہ بھی ان کے لیے ایک پرابلمٹک ایریا ہے، کیونکہ ان کو یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ اگر اسی تسلسل سے یہ معاملہ چلتا رہا تو ان کی باری تو آئندہ 30 سال بھی نہیں آئے گی، جو سب سے بڑا پرابلم ہے. تو اس فیئر کے پیش نظر میں پھر جو ہے وہ جو ہے وہ یہ فساد کھڑا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن اس میں وہ کامیاب نہیں ہوں گے. ابھی اس پر مزید بات کریں گے، لیکن فی الحال بریک کا کہا جا رہا ہے. Help and guide you all. پاکستان کے جدید ترین پلانٹ پر بنی کھادیں سرسبز کی نائٹروفاس اور کین، جن سے ملے گندم کی 10% سے بھی زیادہ اضافی پیداوار. سرسبز، زمین کی جان، فصل کی شان. درست ہر وقت بر وقت. اللہ اکبر آپ کی اجازت ہو تو تقریب کا اختتام کیا جائے. خواتین و حضرات، تقریب کا اختتام ہوا. آپ سے درخواست ہے کہ یہیں پہ رہیں جب تک صدر مملکت یہاں سے تشریف نہیں لے جاتے. اس کے بعد آپ لیاقت ہال جو تشریف لے جائیں. وفاقی وزراء اور وزرائے مملکت کی حلف برداری کی پروقار تقریب آپ نے ملاحظہ کی پاکستان ٹیلی ویژن نیوز کی سکرینز پر. صدر آصف علی زرداری نے وفاقی کابینہ میں شامل ہونے والے نئے وفاقی وزراء اور وزرائے مملکت سے الگ الگ حلف لیا. وزرائے مملکت نے بھی اپنے عہدوں کا حلف اٹھایا. اس سے پہلے وفاقی وزراء اپنے عہدوں کا حلف اٹھا رہے تھے. وزیر اعظم محمد شہباز شریف، چیئرمین سینٹ سید یوسف رضا گیلانی بھی اس پروقار تقریب میں موجود تھے. ناظرین، آپ سے شیئر کر لیں کہ طارق فضل چودھری، خالد مقسی، مصطفیٰ کمال، سردار یوسف، حنیف عباسی، علی پرویز ملک، شزا فاطمہ، پیر عمران شاہ، اورنگزیب کھچی، شزرا منصب، رضا حیات ہراج، رانا مبشر. صدر مملکت، آپ کی اجازت ہو تو تقریب کا آغاز کیا جائے. اب میں درخواست کرتا ہوں احسان اللہ کاکر صاحب سے کہ وہ تلاوت قرآن کریم فرمائیں. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی دن بندوں پر ایسا نہیں گزرتا جس دن صبح کے وقت 2 فرشتے نہ اترتے ہوں، ان میں سے ایک تو یوں دعا کرتا ہے یا اللہ خرچ کرنے والے کو اس کا بدل دے، اور دوسرا یوں دعا کرتا ہے یا اللہ بخیل کا مال تباہ کر دے۔ ولا يبدلنهم من بعد خوفهم امنا پاکستان کے جدید ترین پلانٹ پر بنی کھادیں سرسبز کی نائٹروفاس، اور کیا سرسبز نائٹروفاس میں ہے فاسفورس اور نائٹروجن کا منفرد جوڑ جو دے مضبوط جڑیں اور بیج کا جاندار اگا۔ سرسبز کین میں امونیکل نائٹریٹ نائٹروجن کی دوہری طاقت سے حاصل کریں گندم کی 10% سے بھی زیادہ اضافی پیداوار۔ سرسبز، زمین کی جان، فصل کی شان۔ شروع اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے درست، جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تم میں سے جو لوگ ایمان لے آئے ہیں اور جنہوں نے نیک عمل کیے ہیں ان سے اللہ نے وعدہ کیا ہے ویلکم بیک۔ سجادہ نصر صاحب یہ فرمائیے گا کہ شیر افضل مروت کو پاکستان تحریک انصاف سے نکال دیا، اور وہ جیسے میں پہلے کہہ رہا تھا کہ وہ تو کہتے ہیں کہ جنہوں نے مجھے نکالا ہے وہ تو خود پارٹی کا گزار نہیں ہے، ظاہر ہے ان کا جو ہے سلمان اکرم راجہ صاحب کی طرف اشارہ ہے، واضح طور پر وہ نام بھی لیتے ہیں۔ اچھا اب شیر افضل مروت نے 3 مہینے کا ٹائم دے دیا پارٹی کو، میرے ساتھ کسی کو اور جنہوں نے ان کو نکلوایا ہے ان کے مطابق جو غیبت کرتے جاتے ہیں ان کو ٹائم دیا کہ وہ کہتے ہیں تو ایسے لوگ نافرمان ہوں گے۔ آپ لوگ جو ہیں اپنی غلطی کا اعتراف کریں اور معذرت کریں، تو اس کے بعد جو ہے میں اپنی اسٹریٹجی پھر بتاؤں گا۔ تو یہ مطلب ایک نیا سین جو ہے نا وہ دیکھنے کو مل رہا ہے، ایک نیا ٹویسٹ آیا ہے۔ جی جی ایک نیا ٹویسٹ ہے۔ شیر افضل مروت صاحب کے ساتھ پارٹی کے اندر ویسے سپورٹ ان کی کافی ہے، علیمین گنڈا ان کے ساتھ ہیں، اور جنید اکبر صاحب جو کہ اس وقت صدر بنائے گئے کے پی کے وہ بھی ان کی حمایت کرتے ہیں، اور اس طرح اور بھی لوگ ہیں جو ان کی حمایت کرتے ہیں۔ تو کیا شیر افضل مروت صاحب جو ہیں وہ پارٹی کو یعنی پی ٹی آئی کو کوئی ڈینٹ ڈال سکیں گے؟ پی ٹی آئی کو ڈینٹ خود پی ٹی آئی کے جو بانی چیئرمین ہیں نا وہی ڈالیں گے، انہوں نے ہی شیر افضل مروت کو نکالا ہے پارٹی سے، وہ آنے والے وقت میں اور بھی ایسے فیصلے کریں گے۔ لیکن شیر افضل مروت ایک عجیب فنومینا بن کے آیا پاکستان کی سیاست میں، اگر آپ دیکھیں تو اس طرح کے کریکٹر بہت کم آپ کو نظر آتے ہیں۔ شیر افضل مروت اس وقت امرج ہوا جب پی ٹی آئی جو تھی وہ اس کے سارے لیڈر جو تھے، جو بڑے جو کیبنٹ کے شائننگ سٹار تھے، وہ سارے ڈس اپیئر ہو گئے۔ جی جی اور اس نے وہ الیکشن کیمپین چلائی، اس نے ہر چیز کو ہیڈ آن کیا، اور اس نے انتہائی طاقت، دلیری، بہادری سے پی ٹی آئی کے ورکرز کو کراچی تک، پنجاب میں آ کے اور بڑے مشکل حالات میں کے پی میں ہر جگہ پہ جلسے کیے۔ تو اب میں دیکھ رہا ہوں کہ اس کی جو سپورٹ ہے نا وہ بانی پی ٹی آئی نے ان کو نکال دیا اور کہا کہ اس کا کیس جو ہے وہ ایک پاسٹ اینڈ کلوزڈ ٹرانزیکشن ہو گیا، وہ واپس نہیں آ سکتے۔ لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ اس کی جو حمایت ہے، جو سپورٹ ہے، وہ کے پی میں حکومت جو وزیر اعلیٰ ہے وہ تو کر ہی رہے ہیں، جو وزیر اعلیٰ کی مخالف لابی ہے وہ بھی اس کی سپورٹ وہ بھی کر رہی۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اس کی جڑیں ہیں پی ٹی آئی کے ورکرز میں۔ وہ یہ تو نہیں کرے گا جیسے اس نے 3 مہینے کی یہ ڈیڈ لائن دی ہے، آگے وہ ہو سکتا ہے اس ڈیڈ لائن کو وہ آگے لے جائے، وہ پی ٹی آئی کو چھوڑے گا نہیں، لیکن پی ٹی آئی کے اندر رہ کے جو پی ٹی آئی میں غیر جمہوری آمرانہ رویہ ہے پارٹی کا، اس کو ایکسپوز کرتا رہے گا اپنے مختلف انٹرویوز کے ذریعے اور مختلف چیزوں کے ذریعے۔ میں آپ کو یہ ضرور بتاؤں گا کہ یہ جو کل انہوں نے آئین کے حوالے سے آج ایک میٹنگ کی، ایک آئین کی بحالی کے نام سے ایک کیمپین چلا رہے ہیں، تو شیر افضل مروت یہ کہتا ہے کہ جس پارٹی کے اندر جمہوریت نہیں ہے، جو اپنے آئین کو فالو نہیں کرتی، وہ پاکستان کے آئین کو کیسے فالو کرے گی، یا اس کے اوپر کیسے ایک سٹانس لے سکتی ہے کہ جناب آپ آئین کو بحال کریں۔
कल एक बड़ा इंटरेस्टिंग वाकया हुआ कि जो जब जर्नलिस्टों का इंटरेक्शन हुआ इन नए इत्तेहाद के लीडरों से, तो उन्होंने कहा कि इन लोगों से साइन करवाएं कि कल को ये आइन पे अमल दरामद करेंगे खुद आके जब ये इक़्तिदार में आएंगे। ये कितना है, क्योंकि आप देखें ये आइन की बात करते हैं, इन्होंने नो कॉन्फिडेंस के वक्त जो फवाद चौधरी साहब ने किया और जो उस वक्त के डिप्टी स्पीकर आइन का आर्टिकल 5 उस वक्त इन्वोक कर दिया, और आज भी वो जो नहीं, उस पर सुप्रीम कोर्ट के जो बेंच था उनकी बड़ी जबरदस्त उसको उनमें से एक मेंबर ने कहा था कि इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, आर्टिकल 6 के तहत कार्रवाई होनी चाहिए। हाँ, कार्रवाई होनी चाहिए। और ये मौसूफ जो अभी भगौड़े हैं ना, जो डिप्टी स्पीकर हैं, उन्होंने अपनी एक वीडियो में कहा भी था कि मुझे ये पकड़ना इसलिए चाह रहे हैं कि मैं वादा माफ गवाह बनूं आर्टिकल 6 के लिए। यानी इतनी बड़ी कॉन्स्टिट्यूशन की वायलेशन जी करके, और आज ये जिन जमातों के साथ बैठे हुए हैं, ये जो नए जिनकी कोई पार्टी की कोई शक्ल ही नहीं है, जैसे खाकान अब्बासी साहब हो गए, मिफ्ता इस्माइल हो गए, या हमारे दोस्त जो हैं वो खोखर साहब जो हैं वो हो गए, इन लोगों की तो अभी अपनी स्टैंडिंग कोई नहीं है। इन्होंने क्या उसका, बल्कि ये मैं समझता हूँ कि कल कला किसी टिकट के लिए ये सारे लोग इकट्ठे हुए हैं कि किसी इलेक्शन में इनको टिकट, जैसे मोहतरमा बेनजीर भुट्टो अलायंस में असगर खान साहब को भी टिकट दे देती थी, मौलाना उसको नहीं, उस अलायंस में करार भी हुआ करते थे। हाँ, एन करार भी हुआ, आपको याद है। तो ये अलायंस क्या है जो है ना, वो सबको मिला के साथ इस अलायंस में फजलुर रहमान साहब की सियासत तो बिल्कुल डिफरेंट थी ना। अभी आपने एक इशारा किया मौलाना फजलुर रहमान का। जी मौलाना फजलुर रहमान साहब ने इनको जो डिमांड्स दी हुई है ना कि अलायंस का मुझे हेड बनाएं और ये करें और मुझे केपी में पावर शेयरिंग दें, फिर मैं चलूंगा, तो अगर इन्होंने ना किया तो मौलाना फजलुर रहमान की हमायत इनके साथ बस वाजिबी सी होगी। अच्छा, चलो वो तो चले, जब आएगी तब की बात है। वैसे तो मेरा ख्याल है कि ये ज्यादा देर चलेगा नहीं सिलसिला, जैसे वो ये बना रहे हैं। अच्छा, ये बुखारी साहब हमें देखने में आ रहा है कि मियां नवाज शरीफ साहब जो हैं वो एक्टिव हो गए और उन्होंने काफ़ी जो अरकान असम्बली उनके साथ मुलाकातें की हैं, आज भी उन्होंने मुलाकातें की हैं। और आज जो खबर अब तक सामने आई है उसमें बताया जा रहा है कि ईद के बाद जलसे करने के हवाले से उन्होंने मशवरत की। और नारोवाल का जलसा आप जानते हैं बहुत कामयाब हुआ था मोहतरमा मरीम नवाज शरीफ साहबा का, तो उन्होंने बड़ा अप्रिशिएट किया एहसन इकबाल साहब को इस पर। और साथ उन्होंने कहा कि ईद के बाद मजीद जो है वो जलसे किए जाएंगे। और कुछ इस तरह की बातें भी सामने आई, सुनने में आई हैं कि बल्दियाती इंतखाबात की तैयारियों के हवाले से भी शायद उन्होंने कोई डायरेक्शंस दी हैं। लेकिन ये बार अभी जो बातें वो ज़राए से ही सामने आ रही हैं। जी बिल्कुल, उसमें ये बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से आसिफ जरदारी साहब ने भी अपने जी उन्होंने भी किया है, सिग्नल दिया है कि आप तैयार रहें। देखिए, पाकिस्तान की सियासत जो है ना भट्ट साहब, आप पॉलिटिकल पार्टीज के तौर पे या हुकूमत के तौर पे जितना मर्जी डिलीवर कर दें, लेकिन अगर आप वर्कर से कनेक्टेड नहीं रहते ना तो आपको फिर उसके कॉन्सिक्वेंसेस फेस करना पड़ते हैं। बिल्कुल ठीक है। ग्राउंड रियलिटी ये है कि मियां नवाज शरीफ जो हैं वो जिसे आप कहते हैं न्यूक्लियस हैं PMLN के, और ओवर द पीरियड इन्होंने अपनी जो एक इमेज बनाया और उसके बाद एक अपना वोट बैंक जो है वो इन्होंने डेवलप किया, जो कि बड़े कम लोगों में ये वाली क्वालिटी। अच्छा, मामला क्या है कि इतने चैलेंजेस रियासत पाकिस्तान और हुकूमत को दरपेश थे कि अगर आप देखें सदर PMLN जब शहबाज शरीफ थे तब भी वो PDM की हुकूमत में अवाम के साथ कनेक्शन उनका इसलिए नहीं था कि भाई वो फॉरेन पॉलिसी देखेंगे, इकोनॉमिक्स देखेंगे, पाकिस्तान की लॉ एंड ऑर्डर देखेंगे, कैबिनेट्स को देखेंगे, क्या करेंगे। नहीं, उस वक्त पाकिस्तान के जो हालात थे वो काफी गड़बड़ थे। अभी भी अगर आप देखें तो मोर और लेस वो चाह रहे हैं कि वो जो टारगेट सेट किए हुए हैं उनको अचीव करना है आपने हर फ्रंट के ऊपर, वो मसरूफ है। मरीम नवाज जो हैं वो मसरूफ डिलीवर कर रही हैं, पंजाब के मैंने ये टारगेट है और मैंने कुछ डिफरेंस शो करके जाना है, वो यकीनन वो कर रही है। और नजर आ रहा है कि वो उन्होंने वो जो हम एक जमाने में आपके प्रोग्राम में मैंने कहा उनके लिए सबसे बड़ा चैलेंज होगा कि चचा की परफॉर्मेंस को कैसे मैच करेंगी। यकीन कीजिए वो उनको मैच नहीं, शायद मैं अगर गलत नहीं सरपास कर गई।
اب مسئلہ لیکن کرائسس کہاں پہ پیدا ہوا؟ کرائسس یہ ہے کہ جو ورکرز ہیں وہ شریف فیملی کے لوگوں کے بغیر جی جی تو اب ایسی صورت اور ان میں ظاہر ہے کہ میاں نواز شریف صاحب سب سے اہم ہے، اور اس میں کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے کہ ورکرز اس بات پہ جو ہے اگر میاں صاحب زیادہ عرصہ دور رہے ہیں تو اس بات پہ غصہ بھی کرتے ہیں کہ نہیں میاں صاحب جو ہے وہ ورکرز سے رابطہ. یہ جلسے اب کرنے جا رہے ہیں، یہ اس کے جو جلسے کرنے جا رہے ہیں، یہ ایک تو موبلائز کرنا ہے ورکرز کو، ان کے ساتھ انٹریکشن ہے. آپ دیکھیے اراکین اسمبلی سے ملے، ان کی شکایات سنی، ان کے معاملات کو حل کیا. اب ورکر سے مل کے وہ بھی کریں گے، لیکن کہیں نہ کہیں موومنٹ کے پیچھے یہ بھی لگ رہا ہے کہ پنجاب میں لوکل گورنمنٹ الیکشن ہوں گے، جو کہ ہونے بھی چاہیے. بخاری صاحب یہ فرمائے گا کہ بھارت نے جارحیت کی، یہ آپ کو یاد ہوگا ایسے ٹھیک 6 سال قبل 2019 میں، اور پھر اس کو بڑا منہ توڑ جواب دیا گیا تھا. اور وہ میں چاہتا ہوں کہ آپ تھوڑی سی اس کی جو ہے تفصیلات بتائیں تاکہ عوام کی یاداشت میں وہ چیزیں جو ہیں دوبارہ تازہ ہو. جی بالکل 2019 میں پلوامہ، جی پلوامہ، اور یہ میری چونکہ جو اس وقت دیکھ رہے تھے ایئر فورس کے ایک صاحب، وہ میرے دوست ہیں بچپن سے، تو وہ پلاننگ جو تھی وہ جب ایئر کرافٹ اڑے وہاں سے تو ہماری ایئر فورس کو پتا تھا کہ یہ اڑے ہیں اور ویل پریپیئرڈ تھے. اور کیا بیفٹنگ ریسپانس تھا، یعنی جیسے منہ توڑ جواب آپ کہتے ہیں. نعمان علی خان اور حسن صدیقی، انہوں نے 2 انڈین طیارے گرائے، بلکہ وہ جو ابھینندن تھے انڈین پائلٹ، وہ بدحواسی میں پاکستان کی طرف لینڈ کر گئے. جب انہوں نے اپنا ایجیکٹ کیا اپنے آپ کو اپنے جو ڈسٹرائیڈ ایئر کرافٹ تھا، اس کے بعد وہ جو فنی کلپس چلے بھی کہ انہوں نے پوچھا یہ کیا میں انڈیا میں ہوں، تو کہا گیا جی آپ انڈیا میں، تو میں نے وہ نعرہ لگایا اپنا، تو لوگوں نے پھر پکڑ کے، اور ہم نے بڑا شاندار دیکھیے ایک تو سکل تھا ہمارے ایئر فورس کے جوانوں کا، انہوں نے جس طرح جواب دیا، لیکن دوسری طرف سے ہماری جو ہے نا مورل وکٹری بھی کہ ہم نے پکڑا، ہم نے اس کی سیفٹی سیکیورٹی انشور کی، ان کو اچھی چائے پلا کے انہیں واگا بارڈر کے ذریعے، مطلب بہت فینٹاسٹک تھی اور اخلاقی محاذ پہ بھی. اور اگر آپ ایئر فورس کی سکلز کے حوالے سے بھی دیکھیں، ہم نے مارا، لیکن یہ اس دن کو کمیموریٹ کرنا چاہیے اسی طرح جب ہم یوم دفاع کرتے ہیں، کیونکہ ان کے ساتھ ساتھ جب ہم ایم عالم کا نام لیتے ہیں، 1 منٹ سے کم عرصے میں 5 جہاز گرائے، اس کے بعد ہم ایئر مارشل نور خان کا نام لیتے ہیں، جو مطلب ڈیفینس اتاشی سے واپس ہو کے آئے اور آ کے پھر دوبارہ ایئر فورس جوائن کی، اور پھر 65 کی جنگ میں C-130 پہ بیٹھ کے انہوں نے یہ جسے آپ کہتے ہیں کامبیٹ کرنا وہ کیا، پٹھان کوٹ تک پہنچ گئے. تو یہ ساری داستانیں ہیں، اور ان کے ایم عالم اور نور خان جیسے ہیروز کے ساتھ، راشد منہاس شہید جیسے ہیروز کے ساتھ نعمان علی خان کا نام اور حسن صدیقی کا نام ہمیشہ یاد رہے گا. اور جو انہوں نے کارنامہ کیا وہ دوبارہ آپ کی اجازت ہو تو تقریب کا اختتام کیا جائے. ایئر فورس، پاکستان ایئر فورس نے بار بار ثابت کیا ہے کہ ہمارا تقریب کا اختتام ہوا. آپ سے درخواست ہے کہ یہیں پہ رہیں جب تک صدر مملکت یہاں سے تشریف نہیں لے جاتے. اس کے بعد یہ نہ صرف اسکل میچ لیس ہے بلکہ جذبہ. وفاقی وزراء اور وزراء مملکت کی حلف برداری کی پروقار تقریب آپ نے ملاحظہ کی پاکستان ٹیلی ویژن نیوز کی سکرینز پر. صدر آصف علی زرداری نے وفاقی کابینہ میں شامل ہونے والے نئے وفاقی وزراء اور وزراء مملکت سے الگ الگ حلف لیا. وزراء مملکت نے بھی اپنے عہدوں کا حلف اٹھایا. اس سے پہلے وفاقی وزراء اپنے عہدوں کا حلف اٹھا رہے تھے. وزیر اعظم محمد شہباز شریف، چیئرمین سینٹ سید یوسف زکیلانی بھی اس پروقار تقریب میں موجود تھے. ناظرین آپ سے شیئر کر لیں کہ طارق فضل چودھری، خالد مقصی، مصطفیٰ کمال، سردار یوسف، حنیف عباسی، علی پرویز ملک، شزا فاطمہ، پیر عمران شاہ، اورنگزیب کھلچی، شزرا منصب، رضا حیات ہراج، رانا مبشر. اور دلچسپ بات یہ ہے جو ایک بڑی بات، اس سے بھی زیادہ بڑی بات یہ تھی کہ دنیا بھر کے سامنے انڈیا ایکسپوز ہوا تھا اس دن. کیوں؟ کیونکہ وہ جو بات کہہ رہے تھے کہ جی ہم نے F-16 مار گرایا، اور وہ پھر بعد میں اس کے پرزے جو ہیں اس کا تماشا خود انڈین میڈیا نے لگایا کہ یہ جو جھوٹ ہے، اور پھر دنیا نے تسلیم کیا، دنیا نے بتایا انڈیا کو